आज आपको ज़हमत दी है, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। दासू के जो वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या, बुज़दिलाना हरकत जो की गई और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। आपके इल्म में है कि 14 जुलाई को ये सानिया रूनुमा हुआ और जैसे ही हमें ये इत्तला मिली, पाकिस्तान के जितने इदारे हैं वो हरकत में आए और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात का आगाज़ किया फिलफौर। हमने कोशिश की कि पहले दिन से, क्योंकि हमारे ताल्लुकात की नौइयत ऐसी है कि पहले ही दिन से अपने चीनी दोस्तों को बाखबर रखें और हर मरले पर उनको मुत्तला रखें। ये हमारी कोशिश रही और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने जब ख्वाहिश की और यकीनन उनको तशवीश थी, हम बात हुई थी कि वो आना चाहते हैं, मौके का मुलाहिज़ा करना चाहते हैं, तो हमने खुशामदीद कहा और पूरी इंतज़ामात के साथ उनको हम जो जगह है, साइट जहाँ ये ट्रैजिक इंसिडेंट रूनुमा हुआ, हम उनको वहाँ ले गए और जो उनकी जो क्वेरीज थी और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हम लम्हा बलम्हा उनसे शेयर करते आए हैं। आज जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, उन इन्वेस्टिगेशंस को सामने रखते हुए हमारी कुछ फाइंडिंग्स हैं, जिन फाइंडिंग्स को मुनासिब समझा गया कि मीडिया से शेयर किया जाए। इन फाइंडिंग्स पे पहुंचने के लिए मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि पहले तो हमने, जरा आप गुफ्तगू बंद करेंगे तो बात हो सकेगी भैया। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि यहाँ इस नताइज तक पहुंचने के लिए हमने 36 CCTV कैमरास और वो जो रूट है, जिस रूट पर ये जो उसको अख्तियार किया गया, वो तकरीबन 1400 किलोमीटर का रूट बनता है। तो जितने कैमरास हमें दस्तयाब थे इन 1400 किलोमीटर्स के रूट पर, उन कैमरों का सहारा लिया गया और उनको एग्जामिन किया गया, उनकी फुटेज को एग्जामिन किया गया और उसको सामने रखकर हमने जो अपनी फाइंडिंग्स पर हम पहुंचे हैं, तो एक तो बुनियाद हम उनको बना रहे हैं। दूसरा, जहां ये वाक़या रूनुमा होता है, वहां से हमें वो जो एक्सप्लोसिव जो आईडी लेडन जो व्हीकल थी, उसमें जो उसका जो ड्राइवर था, जो सवार था, जिसने ये सारा वाक़या किया, मौके से हमें एक थंब मिला और हमें एक उंगली मिली और हमें बॉडी पार्ट्स मिले। ऑब्वियसली वो जो सुसाइड बॉम्बर था, उसी के ख्याल था, हो सकते हैं। तो अब उनको रिकवर करने के बाद उनको भी उसका भी एनालिसिस किया गया और भी चीज़ें वहाँ से मिली। उस मटीरियल को कलेक्ट किया गया और एग्जामिन किया गया और उसमें हमें मोबाइल्स मिले। उन मोबाइल्स के डेटा को उसकी छानबीन की गई और जब उसका, और ऑब्वियसली उसमें जो बस में सवार थे, उसमें वो जो हमारे चीनी वर्कर्स हैं वो भी थे और हमारे मुहाफिज भी थे उस बस में जिसको निशाना बनाया गया। तो वहाँ से जो उनका हमें मोबाइल्स मिले, उनका डेटा एग्जामिन किया, तो उसमें बज़ाहिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये एक ब्लाइंड केस है। इट वॉज ए
بلائنڈ کیس، اور اس کو حل کرنا آسان دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ کتنا یہ مشکل اور پیچیدہ کام تھا جو ہمارے اداروں نے کامیابی سے کیا. تقریباً 1000 سے زیادہ جو اس ہائیڈل پروجیکٹ میں، داسو ہائیڈل پروجیکٹ میں جو ورکرز کام کرتے تھے، کر رہے ہیں، ان کو اسکروٹنائز کیا گیا، سوالات کیے گئے اور تحقیق میں شامل کیا گیا. جو گاڑی اس واقعے میں استعمال کی گئی، آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اس کو ٹریک کیا ہے، اس کی موومنٹس کو ٹریک کیا ہے، کہاں سے آئی، کیسے آئی، اور اس کی ڈیٹیلز ہمارے جاوید اقبال صاحب جو خیبر پختونخوا کے سی ٹی ڈی کے انچارج ہیں، وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے. ہم آج آپ سے یہ شیئر کر سکتے ہیں جو واقعہ جو ہوا، اس کے جو ہینڈلرز ہیں ان کی تہ تک بھی ہم پہنچے ہیں. اور آج ہمیں اس کے جہاں تانے بانے جڑتے ہیں اس کا ہمیں انکشاف ہوا ہے. اور یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں اس میں ایک چیز تو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے. یہ جو گاڑی استعمال کی گئی، اس واز اسمگلڈ انٹو پاکستان. اس کی تفصیلات یہ بتا دیں گے. یہ بھی بتا دوں کہ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ ان لوگوں کا جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ داسو پروجیکٹ نہیں تھا. ان کی پہلی کوشش تھی حملہ آور ہونے کی دیامیر بھاشا ڈیم کی جو سائٹ ہے. یہ ان کی ان کا ٹارگٹ وہ تھا. جب وہاں انہیں کامیابی نہ ہو سکی تو انہوں نے پھر یہ دوسرا رخ اختیار کیا اور داسو کے پروجیکٹ کو نشانہ بنایا. ہماری کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ، اس کی ایکسیکیوشن کے، اس کے جس کی منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر این ڈی ایس اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے. اور یہ کیا چاہتے ہیں اور یہ نیکسس نے یہ حرکت کیوں کی؟ ہماری نظر میں ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر چین کی جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور ہماری جو آپس میں بڑھتی ہوئی اکنامک کوآپریشن ہے وہ ان کو جسے کہتے ہیں نا، وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی یا اس سے وہ خائف بوجوہ دکھائی دیتے ہیں. الحمدللہ ان کے عزائم جو بھی ہوں، ان کے ڈیزائنز جو بھی تھے، وہ جو چاہتے تھے وہ حاصل نہ کر پائے. اور اس واقعے کے بعد چین اور پاکستان میں اس عزم کا
آپ نے اظہار دیکھا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مل کر اس مینس کا اور اس حرکت کا، اس بزدلانہ حرکت کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو یہ چاہتے تھے اس سے حاصل کرنا وہ حاصل نہ کر پائیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ میں چین بھی گیا تھا. ہمارا اسٹریٹجک ڈائلاگ کا ایک اگلی نشست تھی. اس نشست میں بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن یہ جو ایشو ہے آبویسلی زیر بحث آیا اور اس پر تبادلہ خیال ہوا. اس تبادلہ خیال کا میں آپ کے سامنے نچوڑ رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، جتنی ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے، چین ہمیں مطمئن دکھائی پایا. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر لمحے پہ انہیں اعتماد میں رکھا ہے اور ان سے چیزیں شیئر کی ہیں، اور وہ اور ہم مل کر ہم نے اس واقعے کی ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی چینگڈو میں، جس میں چین کے وزیر خارجہ خود میرے ساتھ موجود تھے، اسٹیٹ کاؤنسلر فارن منسٹر وانگ ای، اور ہم نے مل کر اس واقعے کو، اس کی مذمت کی. وی کنڈیمڈ اٹ. نمبر 1، ہم نے اس عزم کو دہرایا کہ ایسے واقعات ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کریں گے، بلکہ ہماری اس آزمائش کی گھڑی میں ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. اور ہم نے ماضی میں بھی بہت سی آزمائشوں کا مقابلہ کیا ہے خندہ پیشانی سے، اور انشاءاللہ اس کا بھی ہم کر پائیں گے. اینڈ انشاءاللہ we will emerge stronger from this incident. ہم نے یہ عزم کیا کہ ہم تحقیقات کو اس حد تک لے کر جائیں گے کہ جو اس کے کارندے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور اس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جتنے یہ پروجیکٹس ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے مزید اس کو بیف اپ کرنا ہے، اور ہم نے اپنی ایس او پیز کو اثر نو دیکھا بھی ہے اور ان کو ریوائز بھی کیا ہے اور بہتر کرنے کی کوشش بھی کی ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے سی پیک کے پروجیکٹس ہیں وہ نہ صرف جاری رہیں گے، وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے. ان کنکلوژن، پاکستان اور چین کی جو آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے، یہ کسی منصوبہ بندی کا شکار نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور یہ جاری رہے گی. ہمارے برادرانہ تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ ہم اپنے تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط بھی کریں گے اور اپنی کوآپریشن کو اور انڈرسٹینڈنگز کو ایکسپینڈ کریں گے. میں ان ابتدائی کلمات کے بعد میں جاوید اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ چیزیں یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے. جاوید اقبال صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. ود یور پرمیشن سر، اگلے 4 سے 5 منٹ میں مختصراً سر جاوید اقبال ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا. اگلے 4 سے 5 منٹ میں مختصراً جو تفتیش ہوئی ہے، ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، کن کن لائنز پہ ہو چکا ہے اور کتنی اس میں گرفتاریاں وغیرہ ہو چکی ہے، یہ 3 پارٹس میں مختصراً شیئر کروں گا. جس طرح سر نے آنریبل فارن منسٹر صاحب نے آپ کو آگاہ کیا کہ
14 جولائی کو صبح 7:10 پہ یہ جو کانوائے تھا جس میں چائنیز بھی شامل تھے اپنے کیمپ سے جہاں پہ ان کی رہائش ہے برسین کیمپ اس سے نکلے اور ورک سائٹ پہ انہوں نے کمیوٹ کرنا تھا. مین KKH روڈ پہ ان کو یہ حادثہ پیش آیا. تفتیش جیسے ہی سٹارٹ کی CTD KP بینگ لیگلی مینڈیٹڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ہیڈ کیا, بٹ آف کورس وی ور اسسٹڈ تھرو آؤٹ 24 گھنٹے. ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ساتھ رہی. جتنے پاسبل انویسٹیگیشن لائنز ہیں جن پہ ہم نے سٹارٹ کیا, جس طرح سر نے بریفلی آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو ہمیں کرائم سین سے جتنے شواہد ملے جس میں سے اس وقوعے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مختلف پارٹس انکلوڈنگ اٹس انجن اور مبینہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے بھی مختلف باڈی پارٹس انکلوڈنگ ہز ون فنگر اینڈ ون تھم یہ ہمیں ریکور ہوئی. اس کا تمام فورینزک اور کیمیکل انالیسس کیا, DNA ٹیسٹنگ کروائی جو بھی باڈی پارٹس ہمیں ملے تھے, اور جو وہاں سے ہمیں تھم اور فنگر ملے تھے سسپیکٹ خودکش حملہ آور کے, وہ ہم نے ایون ناظرہ کے ڈیٹا بیس میں بھی کراس میچ, کوئی یہاں سے آگے ہمیں لیڈ نہیں ملی. دوسرا اسٹیپ جو تھا کہ ہم نے تقریباً جس طرح سر نے کہا کہ مور دین 1000 کلومیٹر کے ریڈیس میں جتنے اس یہاں تک سڑک یا رستہ آتا ہے ہر پاسبل CCTV کیمرہ سے فوٹیج لی. مور دین 500 کہ ہم نے صرف وہ فوٹیجز جمع کی اور مختلف ٹیمیں بیٹھ کے اس کو انالائز کرنے لگی کہ کہاں سے موومنٹ ہوئی ہے. اس ایکسرسائز سے ہمیں جو ایک لیڈ ملی وہ یہ تھی کہ ہمیں وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی ہو گئی جو کہ ایز VBID یعنی کہ وہیکل بورن ID کے طور پہ استعمال ہوئی تھی. لیکن اس کے انجن نمبر ہم نے لے کے اٹ واز اے ہونڈا ایکارڈ وہیکل, وہ ہم نے جو ہونڈا ایٹلس ہیں پاکستان میں جو گاڑیاں بناتے ہیں وہاں سے بھی چیک کروایا, اس کا فورینزک انالیسس بھی کروایا, لیکن اس سے بھی آگے کوئی اس سے بھی آگے لیڈ نہیں چلی. ٹیکنیکلی جس طرح سر نے کہا کہ ہمیں وہاں سے کچھ موبائل فونز ملے, ان کو ڈیٹیل سے انالائز کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تو جو شہید ہونے والے اور جو زخمی ہونے والے تھے انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. جیو فینسنگ کی پورے اس ایریا کی 12,000 سیل IDs کا ہم نے ڈیٹا لیا, مختلف ٹیمیں اگین بیٹھ کے اس کو انالائز کیا اور ہم نے 90+ لوگوں کو نیرو ڈاؤن کیا وہاں سے, اور ایک ایک کر کے ہم نے ان کو شامل تفتیش کر کے, لیکن وہ بھی کلیئر ہوئے اور یہاں سے بھی کوئی ریزلٹ نہ نکلا. میننگ دیر بائی کہ اٹ واز اے کمپلیٹلی بلائنڈ کیس. جتنے بھی پاسبل کسی کیس میں اینگلز ہوتے ہیں وہ تمام ایگزاسٹ ہو گئے. فائنلی جو ایک چیز تھی اس گاڑی کو جب ہم نے فوٹیج ملی تو اپلائڈ فار کا نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا, لیکن اس کو زیادہ قریب سے جب دیکھا ہماری فورینزک ٹیموں نے تو وہاں سے ہمیں نیکسٹ پلیز نیکسٹ یہ وہ گاڑی ہے جو کہ ایز VBID استعمال ہوئی. اس کے نمبر پلیٹ یو کین سی کہ کتنا بلر ہے پہلے سے, لیکن اٹ ٹوک اے لاٹ آف ایفرٹ. یہ سر ہمیں سٹیکر ملا جو کہ موسٹ پرابیبلی کسی گاڑی کو شو روم کا تھا. اگین پورے ملک میں, پورے پاکستان میں, اسٹارٹنگ ود بلوچستان جو چمن کا نام استعمال ہوا ہے, بارگین اونرز ہم نے چیک کرنے سٹارٹ کر دیے. فائنلی ہمیں چمن 2 موٹرز کے نام سے سوات میں یہ بارگین مل گیا. اس کے اونرز کو جب شامل تفتیش کیا تو اس کو گاڑی دکھائی, اس نے گاڑی آئیڈینٹیفائی کر لی جو کہ نومبر 2020 میں یعنی کہ 6 to 7 months وقوعے سے پہلے اس کے پاس آئی تھی. اس سے جب بیک ٹریک کیا تو چمن جس ڈیلر کے پاس آئی تھی اور چمن کے پاس اکراس دا بارڈر فرام افغانستان جہاں سے آئی تھی, تو وہ سارا گاڑی کو ہم نے بیک ٹریک کیا. یہاں پہ اس کو پھر یہ پتہ نہیں تھا, لیکن ایک موبائل نمبر ہمیں ملا جس سے ہم کرتے ہوئے جو مین ایک فرسٹ انوالوڈ شخص تھا حسین, اس کا نام ہے نیکسٹ, اس کو یہ نومبر میں یہ گاڑی اس شو روم سے وہ لے کے چلا گیا تھا. اس سے جو آگے ہم نے اس کا مختلف طریقوں سے اس کے موبائل کا ڈیٹا انالائز کیا, اس کے کانٹیکٹس دے کے اس کو کہاں کہاں پہ پچھلے 5-6 سال میں وہ رہا ہے, ہمارا تمام جتنے ڈیٹا بیسز ہیں نادرہ کے انکلوڈنگ وہ سارے چیک کیے اور ایک دوسرے سسپیکٹ پہ ہم پہنچ گئے جو کہ کراچی میں اس وقت چلا گیا تھا, وہاں سے اس کو گرفتار کیا.
اس سے پہلے حسین کے 2 بیٹے ہم نے شامل تفتیش کیے جنہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ گاڑی بالکل نومبر میں ان کے والد کے پاس آئی تھی اور اس کے گھر کے قریب ایک غار میں اس نے ڈمپ کر دی تھی نومبر میں. کراچی سے جب دوسرے سسپیکٹ کو ہم نے اٹھایا ایاز نامی, اس سے پھر آگے مزید یہ کلیئر ہوا کہ 7 جولائی کو یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے وہ کنویں سے انہوں نے آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو, اب یہ 2 جو لوگ ہیں یہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں مین ہینڈلر ہیں, مین اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے, پلان کرنے والے اور سارے معاملے کو ہینڈل کرنے والے. انہوں نے آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو گاڑی ہینڈ اوور کی 7 جولائی کو. ان کی انٹروگیشن سے آگے جو ہمیں پتہ چلا, جو چوتھا مین اس میں کریکٹر انوالوڈ ہے پورے انسیڈنٹ میں, طارق نام کا شخص ہے, افغانستان سے اسی وہ کنویں کے لیے آیا تھا. اس کی موومنٹ بھی ہم نے آگے پیچھے ٹریک کر لی ہے اور گاڑی کو لے کے خودکش سمیت بالکل وہ کنویں تک لے کے جانا ایک شام پہلے. یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے, افغانستان میں ہوتا ہے, وہ کنویں کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وہ کنویں کے بعد. اس سے ساری جو کیس تھا ایٹ لیسٹ ورک آؤٹ ہو گیا, سالو ہو گیا. یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جتنا ان کا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا, ہینڈلر نیٹ ورک تھا, وہ اللہ کے فضل سے تمام ورک آؤٹ بھی ہو چکا ہے اور گرفتار بھی ہو چکا ہے, جو 3 کریکٹر میں نے آپ کو بتا دیے. آگے جو ہینڈلرز تھے ایاز اور حسین, ان کی انٹروگیشن سے یہ بھی چیز کلیئر ہوئی کہ 3 جو مین کریکٹر ہیں افغانستان میں جو موجود ہیں, معاویہ, طارق بھی اب جا کے وہاں بیٹھ گیا دوبارہ, انہوں نے یہ پلان کیا تھا اور ان کو تمام گائیڈنس, تمام پلاننگ, تمام فیسیلیٹیشن وہاں پہ افغانستان میں ہی را اور این ڈی ایس کے سینئر آفیشلز ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. تو تقریباً 7-8 مہینے پہلے یہ پورا پروسیس سٹارٹ ہوا اور جس طرح آنریبل منسٹر صاحب نے کہا کہ انیشیل ان کا پلان تھا, اس لیے یہ گاڑی اتنا عرصہ ڈمپ رہی کہ وہ دیا میر بادشاہ ڈیم کو بگر پروجیکٹ اس کو ٹارگٹ کر لیں. مختلف اوقات میں فار گڈ 3-4 منتھس وہ وہاں پہ ریکی کرتے رہے, پلاننگ کرتے رہے, لیکن وہاں پہ ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا. پھر آگے یہاں ایز اے سیکنڈ بھی پلان بھی انہوں نے داسو میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا. نیکسٹ پلیز. ایٹ دس اسٹیج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا ٹیررسٹ نیٹ ورک فیسیلیٹیشن کا, ہینڈلرز کا, جو کہ پاکستان میں موجود تھا, جس میں حسین, ایاز, خودکش حملہ آور جو تھا, ابھی تک ان کی تفتیش سے, انٹروگیشن سے جتنی معلومات ہمیں ملی ہے کہ خالد عرف شیخ اس کا نام تھا. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں جو ایک تھمب اور ایک فنگر دوسرے باڈی پارٹس ملے تھے ان کے فورینزک انالیسس سے, ایٹ لیسٹ ہی از ناٹ اے رجسٹرڈ پاکستانی سٹیزن. خالد ایلیس شیخ. تو خالد ایلیس عرف شیخ, یہاں پہ تمام فیسیلیٹیشن نیٹ ورک گرفتار کر چکے ہیں ہم, جتنے بھی جنہوں نے یہاں پہ آ کے گاڑی کی پوری پلاننگ کر دی, یہاں پہ جتنا فیسیلیٹیشن اور سپورٹ نیٹ ورک تھا. آگے جو افغانستان میں 3 ان کے پلانرز موجود ہیں, اس کے لیے ہم نے تھرو پراپر چینل میوچول لیگل اسسٹنس کے تھرو ہم گورنمنٹ آف افغانستان کو انشاءاللہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو باقاعدہ طور پہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں ود پروفس آف کورس کے ان کی انوالومنٹ کے, اور ان سے آگے جو ہے جو بیسک پلاننگ جس طرح کنسیو کیا گیا تھا اور جو اس کا مقصد تھا, منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ را اور این ڈی ایس کے سینئر آفیشلز کے تھرو ہوا تھا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. کین وی ٹیک سم کوشچن سر؟ جی راشدہ پلیز. سر تھینک یو ویری مچ. جس طرح کہ اس واقعے میں بھی ٹی ٹی پی کے انوالو ہونے کی بات کی گئی ہے, فارن منسٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمرج ہو رہی ہے طالبان کی پار افغانستان میں, تو پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی کے جو سلیپر سیلز ہیں
وہ دوبارہ سے کوئی طاقت پکڑ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بتا دیجیے. دوسرا افغانستان پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, پینٹاگون اسپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی بارڈر ایریاز میں سیف ہیونز موجود ہیں جو کہ افغانستان کے امن کے لیے خطرہ ہیں. اس پہ آپ کا کامنٹ. اور سر آپ کی اجازت سے ایک اور پوائنٹ پوچھنا چاہوں گی. B-52 ایئر کرافٹس نے جو بامبنگ کی ہے کچھ دن پہلے طالبان پر افغانستان میں, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے ایئر اسپیس یوز کرنا چاہتے تھے مگر ہم نے اجازت نہیں دی. تو کیا جو ALOC ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت وہ استعمال کر سکتے ہیں ایئر اسپیس یا نہیں؟ شکریہ. All three questions are valid questions, but they do not relate to the Dasu incident. When we talk about Afghanistan, I'll respond to them. Ji, please. Thank you very much. My question with Honorable Foreign Minister as well, that now it is confirmed that the people who were involved in this incident inside Pakistan, especially the facilitators, they have been arrested, and now government is contacting Afghan government through official channels for those people who planned and who came, even Tariq, who came to Pakistan and then went back to Afghanistan. So for that, government has contacted Afghan government so far? یہی تو ابھی کہہ رہے ہیں اپنا DIG صاحب کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو چیزیں آپ سے شیئر کی ہیں, آپ سے شیئر کرنے سے پہلے جو ہمارے چائنیز دوست ہیں, گورنمنٹ ہے, اور جو ان کے سفیر ہیں ان کو بلایا جائے, انہیں اعتماد میں لیا جائے, ان سے شیئر کی جائیں. ہم نے یہ سب کچھ ان سے شیئر کیا ہے, اور شیئر کرنے کے بعد ہم اب اگلے اسٹیپ پہ جا رہے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ اب ان سے کریں گے. جی پلیز. سر تھینک یو. پہلا سوال میرا جاوید اقبال صاحب سے اور دوسرا منسٹر صاحب سے. جاوید صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں کتنا بارود جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, اور یہ گاڑی جو ہے, کیونکہ آپ نے بتایا کہ یہ اسمگل ہو کر آئی تھی, کون سا راستہ استعمال کیا گیا تھا؟ سر دوسرا یہ بتائیں کہ چائنیز ٹیم بھی آئی, انہوں نے وزٹ بھی کیا, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس رپورٹ کو پاکستان اور چائنیز انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مل کر تیار کیا ہے؟ تھینک یو. میں پہلے کر دیتا ہوں. دیکھیے, چائنیز ٹیم یہاں آئی اور چائنیز ٹیم کو ہم نے پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن کیونکہ وقوع پاکستان میں تھا, انویسٹیگیشن پاکستانی ایجنسیز اور آرگنائزیشنز کر رہی تھی, اینڈ دے ہیو ریلائڈ آن اس, اور ہم نے ان سے چیزیں شیئر کی ہیں اور ہمیں وہ مطمئن دکھائی دیے, تو وہ ہماری ہی انویسٹیگیشن پر ریلائی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ تعاون بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو گاہے بگاہے کنسلٹ بھی کرتے رہیں گے اور اعتماد میں بھی لیتے رہیں گے. جاوید اقبال صاحب. سر تھینک یو. فرسٹ جو پوائنٹ تھا کہ کتنا ایکسپلوسیو اس میں یوز ہوا, جو ہماری FSL فورینزک رپورٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 100 سے 120 کلو گرام تک اس میں ایکسپلوسیو اور ہائی ایکسپلوسیو, ریفائنڈ ایکسپلوسیو اس میں استعمال ہوا ہے, جو کہ روٹین سے پریویسلی جتنے ہم VBIT دیکھتے رہے ہیں اس سے بہت کم ہے. اس کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ وجہ یہ بھی ہے کہ اب وہ فیسیلیٹیشن, لوکل سپورٹ نیٹ ورکس ان کا بہت کم رہ گیا ہے, لگا کے وہاں پہ ہی وقوع کی جگہ پہ ہی تیار کیا جا سکے. دوسرا آپ کا جو پوائنٹ تھا کہ کون سے روٹ سے, میرے خیال کلیئر بھی تھا کہ افغانستان سے اللیگلی اسمگل ہو کے چمن, بلوچستان, اور وہاں سے مختلف چوری چھپے مختلف راستوں سے آتے ہوئے یہ سوات پہ پہنچی تھی, اور پھر 7 جولائی کو آگے ایگزیکیوشن پارٹی کو ہینڈ اوور. ظہیر سما ٹی وی سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ NDU اور RA کی پاکستان پہلے بھی شواہد UN کو دے چکا ہے. اب یہ دوسرا جو واقعہ ہوا ہے داسو والا, دونوں ممالک مل کے اس کو ٹیک اپ کیسے کریں گے؟ چونکہ افغانستان سے بار بار معاملہ اٹھایا جاتا ہے لیکن پھر افغان سرزمین استعمال ہو جاتی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا اور افغانستان کا, میں آپ سے مخاطب ہوں قبلہ, آپ نے سوال کیا ہے,
افغانستان اور ہمارا پاکستان کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب ہم نے ایک انکشاف کیا ہے کہ ان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے, اسی انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ انہیں تعاون کرنا چاہیے. اصولاً اگر مثال کے طور پہ ایک واقعہ افغانستان کے سفیر نے رپورٹ کیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مکمل تعاون کیا. انہوں نے پاکستان آنے کی خواہش کی, ہم نے ان کو اجازت دی. ہم نے جو ہماری انویسٹیگیشن تھی ہم نے ان سے شیئر کی. جو فوٹیج ہمارے پاس اویلیبل تھی ہم نے ان کے جو ٹیم آئی ہوئی تھی ان کے سامنے پیش کر دی. دیٹ از دا اسپرٹ. اسی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس دہشت گردانہ واقعات سے ہم نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. اگر ہمیں ان کی مدد درکار ہوگی تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے. جب بھی انہیں ہماری مدد درکار ہوئی انشاءاللہ ہم انکار نہیں کریں گے. جی زرغون. تھینک یو سر. دس از زرغون شاہ فرام جیو ٹیلی ویژن. قریشی صاحب, یہ رپورٹ تو فائنلائز ہوگی کہ کیسے یہ واقعہ ہوا. آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ کیا کس ادارے کی یا کن اداروں کی غفلت کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا؟ اس سے پہلے بھی چائنیز پہ اٹیکس کے واقعات پاکستان میں ہوتے رہے. ون. سیکنڈلی, ایک امپریشن یہ ہے کہ عاصم باجوہ صاحب نے اسی واقعے کے تناظر میں استعفیٰ دیا. تھینک یو ویری مچ. یہ اسپیکولیٹو سوال ہے. دس از, جس کو کہتے ہیں نا کائٹ فلائنگ, دس از کائٹ فلائنگ. سو آئی کی ناٹ انڈورس دیٹ. وہ یہاں موجود ہیں, اسی مطلب ہے آپ ان کو مل بھی سکتے ہیں, ان تک رسائی بھی حاصل کر سکتے ہیں, فون پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. میرا نہیں خیال کہ اس واقعے سے اس استعفے کا کوئی تعلق بنتا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. مظہر اقبال فرام PNN نیوز نیٹ ورک. سر میرا 2 پارٹ کوشچن ہے. فارن منسٹر صاحب, آپ یا DIG صاحب, آپ جو بھی مناسب سمجھے اس کے جواب دے دیں. سر, عمومی طور پہ جب CCTV کیمراز لگائے جاتے ہیں سر, تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی واقعہ کو ہونے سے آپ نے جتنی مدد لی, 1400 کلومیٹر کے علاقے میں 36 CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے, تو کیا یہ واقعہ ہونے سے پہلے اس CCTV کیمرہ میں ڈیفینیٹلی کچھ آ رہا ہوگا, تو جو متعلقہ ادارے اس کو مانیٹر کرنے کے پابند تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2 سر کہ بڑا اسی سے ریلیٹڈ ہے سر. نمبر 2 سر کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم نے داسو ڈیم جو پروجیکٹ ہے, داسو پروجیکٹ جو ہے اس پہ کام کرنے والے کم و بیش 1000 لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے. تو کیا یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ لوگ اس بارے میں بولے ہیں, یا جب وہ کوئی غیر معمولی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنے کنسرن لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا یا رپورٹ کیا کہ دس از گوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹلی, تو ان کی بات اس وقت کیوں نہیں سنی گئی سر؟ جاوید اقبال صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. آپ کے کویشچن کا پہلا پارٹ, CCTV فوٹیجز کی ایک ڈیٹرنس ویلیو ہوتی ہے بٹ دے نیور پریونٹ انسیڈنٹس, اور یہاں پہ جو ہم پریونشن اس سے نہیں ہوتی, ایک ڈیٹرنس ویلیو ہوتی ہے. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. اور جو مین بات ہے CCTV فوٹیجز اس مقصد کے لیے, جب ہم 1400 کلومیٹر ریڈیس کی بات کر رہے ہیں, وہ پرپز بلڈ اس مقصد کے لیے ہم CCTV فوٹیجز کی بات ہرگز نہیں کر رہے, بلکہ ان تمام روٹس پہ کوئی بھی CCTV کیمرہ جو کسی بینک کے سامنے لگا ہوا ہے, کسی اسکول کے سامنے لگا ہوا ہے, وہ ہم نے رینڈملی تمام کلیکٹ کی. جو میں نے کہا 500+ گیگا بائٹ کا یہ فوٹیجز ہمارے پاس آئی. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ تمام کیمرے کوئی پرپز بلڈ لگے ہوئے نہیں تھے, یہ مختلف پرائیویٹ سرکاری جہاں سے ہمیں ملے تھے. اور دوسری بات یہ کہ CCTV فوٹیجز آلویز ہیلپ ان ڈیٹیکشن آف انسیڈنٹس. اگر
पर्पस बिट लगे होते तो फिर तो उसके लिए कोई ट्रेन बंदा बैठा होता, लेकिन ये तो हम दूसरों की बात कर रहे हैं. देखिए, आपके ये इल्म में यकीनन होगा कि बहुत से जो एक वाक़या हो जाता है वो रिपोर्ट होता है, होना भी चाहिए, और आप सवाल करते हैं, आपका हक है. लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि प्रिवेंट किए जाते हैं और किए गए हैं सक्सेसफुली, जो रिपोर्ट नहीं होते, और यकीनन होने भी नहीं चाहिए. लोगों को परेशान बिला वजह एक खौफ का माहौल तो नहीं क्रिएट करना. लेकिन आई कैन अश्योर यू बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे इदारों के पास उनका रिकॉर्ड महफूज है, जो हो सकते थे लेकिन बर वक्त कार्रवाई से न होने दिए गए. मदर साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, उसका सेकंड पार्ट का जवाब दे दें. अगेन मैं करेक्शन कर दूं, जो आपने 1000 लोगों को प्लस इंटरव्यू की बात की, मिनिस्टर साहब का मकसद ये था कि उस कैंप में वहाँ पे आसपास काम करने वाले उनको इंटरव्यू किया गया. और जो हल्का सा इशारा हमने भी दिया था कि लोकल सपोर्ट नेटवर्क हिस्टोरिकली जो पहले होता था वो ऐसा सच नहीं था, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नोट नहीं की थी. और पहली स्लाइड में जो 5-6 नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जिन पॉइंट से होती है, इट वाज सो केयरफुली प्लान, और टेक्निकली वो इतने सेवी थे, टेक्नोलॉजी के समझते थे कि आउट ऑफ 12,000 सेल आईडीज़ एक फ़ोन तक उन्होंने यूज़ नहीं किया था. तो ये वो लोग, पाकिस्तानी लोग जो कि उस कैम्प में काम करते हैं. सर मैं गुजारिश करूंगा, वील कम टू यू ऑल्सो, मतीन साहब प्लीज़. जी शाह साहब, खालिद एक्सप्रेस टीवी से. शाह साहब, एक लूप होल भी है सारे इस प्रोसेस में. तहकीकात तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन अफगान बॉर्डर से लेकर दासू तक कोई लोग जिम्मेदार भी तो होंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? दूसरा ये कि इनिशिएट हुआ बॉर्डर के उस साइड से, क्या हमारे पास ऐसी कोई सलाहियत है कि हम उस जगह से जहाँ से ये दहशतगर्दी शुरू हुई, बम बारूद वहाँ से भरा गया, क्या हम उसको टारगेट कर सकते हैं? जवाब दे दें. सर, आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि जो लूप होल्स आपने बताए थे, ऑफ कोर्स वो हर सिस्टम में होते हैं, लेकिन वो ना सिर्फ डिटेक्ट हुए बल्कि जितनी गफलत थी, जितनी इन्वॉल्वमेंट थी, मैंने भी उसमें जिक्र कर दिया कि एटलीस्ट इन पाकिस्तान जितना फैसिलिटेशन, हैंडलिंग, सपोर्ट नेटवर्क था वो तमाम ब्रेक हो चुका है और वो गिरफ्तारियाँ सारी They have been arrested. जी मतीन साहब. No, I don't have any question. Sorry. नहीं कर लें यार. नहीं इसमें महसूस नहीं करते हैं. कम ऑन, छोड़ो यार, देर से हो जाती है यार, ऐसी कौन सी बात कर लो. Okay, Mr. Foreign Minister, would you share that before coming to this presser, there was high-level meeting. What has been decided, and some of the colleagues have previously said that there have been certain grey areas as far as our counter-terrorism operations or intelligence sharing is concerned. What has been decided to further improve intelligence sharing among provincial and federal department, particularly military and civil counter-terrorism department? And number two, what is the intelligence sharing mechanism with China? Because as you said, enemies are open. There would be, God forbid, such incidents may take place, but we cannot rule out. So what is the regular intelligence sharing mechanism with China in order to prevent such attacks? Thank you so much. Mateen Saab, I was delayed in coming to the press conference because I was engaged in a meeting. The meeting was at the Prime Minister's house, and as you know, the Iraqi foreign minister is visiting Pakistan, and he was supposed to call on the Prime Minister, and I was part of that call group. That's why I was delayed. So my question is, जी जवाब देते हैं. सर, द मेन बॉडी ऑफ योर क्वेश्चन इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑपरेशन, मेरे ख्याल है हमने मेंशन भी कर दिया. आइडियल कोऑपरेशन और सारी चीज़ें रहीं. काश के मैं वो अफसर और वो उनके नाम ले सकता जिन्होंने दिन रात करके फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसीज किया है, और इट वाज अ टोटल टीम वर्क. अंदरूनी तौर पे
جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں. CTD چونکہ لیگلی مینڈیٹڈ ہے ان فرنٹ, آئی واز ہیڈنگ دا انویسٹیگیشن ٹیم, بٹ تھرو آؤٹ بالکل 24 hours I was myself in Dasu for good 20+ days, and all the officers of the relevant agencies were there. متین جی, دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے جس طرح ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ کی کوپریشن ارینجمنٹ ہے, اگر وہ سیٹسفیکٹری نہ ہوتی تو چین کا اطمینان نہ ہوتا. وہ اطمینان جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ارینجمنٹ ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے. سر, محمد عمران, دنیا ٹی وی سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اس میں کیا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے کسی لیول پہ, پلاننگ یا ایگزیکیوشن یا اس کے اوپر کسی سطح کے اوپر؟ At the moment, the information available with us is that we don't think that ETIM is involved at this stage. Thank you, Mr. Kurish. This is from People's Daily, and we would like to know if it is TTP that conduct this attack. I'm not being able to understand what you're saying because we have your mask on. I'm saying that if it is TTP that conduct this attack. Is it? TTP. Well, as what the DIG has said, TTP, supported by NDS, RAW, Nexus, and TTS ka. TTS is part of TTP. Ji, they are linked to this. Ji, inke paas aa jaye. Assalamu alaikum, Minister Qureshi. Thank you for having us. I'm Sophia Safi from CNN. Can you hear me all right? Okay, great. My question is just about a change in policy, because that was the subject of this press conference when we were invited. And just piggybacking off what you said, that Pakistan and China are going to be working together to punish those behind this attack. Can you elaborate how that's going to work in collaboration with both Pakistan and China, because you've detailed what Pakistan is going to be saying to Afghanistan, etc., but what part is China going to play in this after the investigation results that we currently have? Well, what the Chinese want is they want to know who were the people responsible. Obviously, their nationals were targeted and killed, and they want them identified and punished, obviously under the law, and that is their right. We will do everything possible to facilitate that. سردار عامر فرام رائل نیوز. سر میرے دو کوشچن ہیں منسٹر صاحب, ایک آپ سے اور ایک CTD کے DIG صاحب سے. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس میں کون سا مواد استعمال کیا گیا جو بلاسٹ کے لیے کیا گیا؟ کیا سوال؟ آپ آواز ذرا تھوڑا مائک بولیں گے تو مائک قریب کر لیں آپ نے. سردار عامر سر فرام رائل نیوز. منسٹر صاحب ایک آپ سے سوال ہے, ایک CTD کے DIG صاحب سے ہے. سر ایک تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کون سا مواد استعمال کیا گیا بلاسٹ کے لیے, جو بارود ہے وہ کس قسم کا تھا, اینڈ سیکنڈلی اس کو تیار کہاں کیا گیا؟ یہ اگر افغانستان سے تیار ہو کے آئی یا یہاں پہ جس جگہ بلاسٹ؟ میں آپ کا سوال ان کو ریفر کروں گا کیونکہ میں اس کی مہارت نہیں, یہ ان کے لیے سر ابھی تک حاصل نہیں کی. سیکنڈ میں نے آپ سے کہا دو سوال ہیں, ایک آپ سے اور ایک ان سے. اچھا. اور سیکنڈ سوال سر آپ سے کہ انڈیا پاکستان پہ بارہا دفعہ مسلسل ایک میڈیا ٹرائل کرتا رہتا ہے پاکستان کا, اپنے بیانات میں میڈیا میں پاکستان کو قصوروار ٹھہراتا رہتا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کرا رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے انڈیا میں. تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے. آپ اگر اس کے لیے کوئی ایسی خاص بریفنگ یا کوئی ایسی خاص کلاس کیوں نہیں رکھتے جس میں آپ میڈیا کو کم از کم یہ انفارم کر سکیں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اور یہ اس طرح ہوا؟ دیکھیے, آپ کے علم میں ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں ہمارے انفارمیشن منسٹر تھے اور ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, جنہوں نے جو ایک پاکستان کے خلاف ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے
5G हाइब्रिड वॉरफेयर के बैकग्राउंड को सामने रखते हुए उस पे उन्होंने सब कुछ रिवील किया है कि किस तरह फेक अकाउंट्स के ज़रिए, किस तरह और किस तादाद में वो वेबसाइट्स थी जिनको इस्तेमाल किया गया, किस तरह एक ट्रेंड बनाया गया, जेन्युइन नहीं था, आर्टिफिशियल ट्रेंड बनाया गया सैंक्शन पाकिस्तान का जी, और उसके ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं। आपने देखा कि उसमें जब पूरा उसका एक एनालिसिस किया गया और आपसे शेयर किया गया, मीडिया से शेयर किया गया, पूरी एक इतनी बड़ी एक बुकलेट आपके सामने रखी गई, तो उसने आपने देखा कि किस तरह उन्होंने हिंदुस्तान के वहाँ इन्वॉल्वमेंट थी, अफ़गानिस्तान के लोगों एक किसी एलिमेंट ने इसको किस तरह उसकी पुश पनाही की, और फिर यहाँ से भी एक एलिमेंट ने किस तरह उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो तो हम उसको रिवील कर रहे हैं। इससे पहले आपके इल्म में है कि EU डिसइंफो लैब का भी आपके इल्म में है कि किस तरह वहाँ फेक वेबसाइट्स ओवर 750 को इस्तेमाल किया गया फॉर अ स्मेयर कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान को एक जो स्पॉयलर्स हैं अफ़गानिस्तान के अमन के रास्ते में, वो पाकिस्तान को एक निशाना बना रहे हैं। जो वहाँ की जो अंदरूनी जो चैलेंजेस हैं या मुश्किलात हैं या मैं कहूँ कि फेलियर्स हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए इस तरफ निशानदही करना चाहते हैं। लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान की काविश, कोशिश और हमारी जो इंगेजमेंट है डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने जो दीगर ममालिक से की है, वो उस चीज़ को आज उनकी इन चीज़ों को दे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज दे नो कि पाकिस्तान किस हद तक ताउन कर रहा है और हमारा रोल कितना कंस्ट्रक्टिव रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। जी प्लीज। जी वो आपका सर थैंक यू वेरी मच सर। जिस तरह स्टार्ट में ही बताया कि इस पूरे इंसिडेंट की प्लानिंग कंसीव किस तरह हुआ रॉ इंडियस के नेक्सस के साथ, और मैन एंड मटेरियल मोस्ट ऑफ देम वो भी वहाँ से ही गाड़ी का हमने आपको रूट बता दिया, और जो यहाँ पे हैंडर फैसिलिटेशन नेटवर्क था जो अल्हम्दुलिल्लाह सारा अनर्थ हो चुका है, गिरफ्तार भी हो चुका है, वो भी रिसेंटली ही दे केम ओवर फ्रॉम अफगानिस्तान टू फॉर दिस इंसिडेंट। नेशनल एक्शन प्लान के पिछले 6-7-8 साल की मुसलसल उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लोकल सिंपैथी, लोकल सपोर्टर और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अरेंज करना आप बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए। 100 से 120 kg हाई एक्सप्लोसिव जो इसमें था इस्तेमाल हुआ था, विच इज़ अगेन मच लेस जो ट्रेडिशनली यूज़ होता था 2022, 2300, 2500 तक, उससे लेस है, बट इट्स वेरी रिफाइंड एंड हाई एक्सप्लोसिव। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो मटेरियल सपोर्ट दरकार थी इस वक़ूए के लिए, वो उस नेक्सस से उनको दस्तयाब हुई। थैंक यू। Sir, Manahil Ahmed from Indus News. You mentioned RAW's involvement into this attack. Does Pakistan plan on taking up this matter with India directly, or does it plan on involving the international community? Well, the international community has always condemned terrorism. We expect the international community to be supportive. You would recall that in the recent briefing that took place at the Security Council, perhaps on the 6th of August, when the UN representative, special representative gave a briefing to Security Council members, the Dasu incident and the attack on the Chinese and Pakistani individual
discussed and condemned in the Security Council. We will take it up with every platform possible, because innocent lives were taken because of this ghastly act. سر نمرا فرام پی ٹی وی. سر آپ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی شراکت داری جو ہے وہ منصوبہ بندی کا شکار نہیں ہوگی, تو یہ چین پاکستان اور چین کے درمیان تفریق پیدا کرنے سے چین بھی آگاہ ہے, تو ایسے وہ کون سے اقدامات ہیں جو مستقبل میں دونوں ممالک مل کر کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے پہ اعتماد ہونا چاہیے, اور اللہ کے فضل و کرم سے چین کو ہم پر اور ہمیں چین پر اعتماد ہے. وہ ہمیں اپنا دوست سمجھتے ہیں, ہم انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں. وہ یہاں آئے ہوئے ہیں ہماری ترقی کے لیے, ایسے منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں جس کا فائدہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہوگا. تو ہم خدا نخواستہ کیوں چاہیں گے کہ ایسے منصوبوں میں رخنہ اندازی ہو؟ وہ بھی نہیں چاہیں گے. تو اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ایک ارینجمنٹ ہے, اعتماد کی فضا ہے. ہم ان کو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ, ایک واقعہ ہوتا ہے اس کی تحقیق سے پہلے ہی جملے کس دیتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا مت کیا کرو. پر آپ دیکھیں چین کا رول کتنا ذمہ دارانہ تھا. انہوں نے کوئی جملے بازی نہیں کی, انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کر رہا ہے ہمیں اس پر اعتماد ہے, اور صرف ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں لوپ میں رکھا جائے, جو کہ ہم نے رکھا. لاسٹ کوسچن امجد. تھینک یو سر. فارن منسٹر صاحب, یہ بہت بڑا واقعہ تھا. چین پاکستان کا دوست ملک ہے جس کے 9 شہری جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے. تو اگر افغانستان پاکستان نے جو تعاون درکار ہے جو افغانستان سے, وہ ان کا جواب مثبت نہیں دیتا, تو کیا پاکستان اس طرح کی کوئی بات انڈر کنسیڈریشن ہے کہ وہاں پہ جو ٹھکانے ہیں جہاں سے یہ ایگزیکیوٹ ہوا وہاں پر کوئی کارروائی کی جائے؟ دیکھیے, ہم وقت سے پہلے ہم ان پر شک کیوں کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے, تقاضا کریں گے, ہمیں موقع دینا چاہیے نا. ہمیں ان پر بھی اعتماد کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم ان سے تعاون کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں وہ بھی کریں. تو لیٹس ناٹ کہتے ہیں نا جمپ دا گن. تھینک یو. دیکھیے, جب ایک ڈٹرمنٹ دہشت گرد یا کوئی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا ادارہ کوئی واقعہ کرنا چاہتا ہے, تو وہ آبویسلی ایسے ٹارگٹس کو, ایسے منصوبوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جس پر نارملی آپ کو شک و شبہ نہیں ہوتا. سافٹ ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. یہ ہوتا رہتا ہے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. پاکستان نے بڑی ہمت سے, پوری قوم نے بڑی ہمت سے دہشت گردی کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے, اس کو, ان کے عزائم کو, دہشت گرد تنظیموں کے عزائم کو ناکام بنایا ہے. انشاءاللہ یہ ہماری کاوش جاری رہے گی. تھینک یو.